This call is now being recorded. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। जी चले, मुझे कौन बताएगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? कोई भी बता दे। मुरक्कब जारी मैम, जिसमें मुताल्लिक़ खबर की बात। माशाल्लाह। हमने लास्ट क्लास में मुरक्कब जारी पढ़ा था और उससे पहले हमने ये देखा था कि हमारा एक मुब्तदा है ना, और एक खबर है, जिसमें हमने ये देखा कि मुब्तदा में हमारे कौन से जो मुरक्कब हैं वो आ सकते हैं, खबर में कौन से मुरक्कब हैं वो आ सकते हैं। जब हमने सारी लिस्ट प्रिपेयर की तो हमने देखा कि जो मुरक्कब जारी है वो किसी भी इस लिस्ट में कहीं भी नहीं था, ना मुब्तदा में और ना ही खबर में। अब मुरक्कब जारी का काम क्या है वो हमने देखा। हमने फिर ये देखा कि एक मुब्तदा हुआ, एक उसकी खबर हुई, लेकिन खबर से रिलेटेड जब एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुई तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमने मुरक्कब जारी का इस्तेमाल किया और वो मुरक्कब जारी कहलाया, क्या कहलाया? मुताल्लिक़ खबर। मुताल्लिक़ खबर कहलाया। क्यों कहलाया मुताल्लिक़ खबर? क्योंकि मुताल्लिक़ यानी रिलेटेड, खबर यानी खबर, खबर से रिलेटेड, यानी समथिंग रिलेटेड टू खबर, इसलिए उसे मुताल्लिक़ खबर कहा गया। ना वो मुब्तदा है ना वो खबर है, बल्कि वो मुताल्लिक़ खबर है। जैसे हमने कहा ज़ैदुन जालिसुन, यहाँ पे हमारी बात मुकम्मल हो गई, ये मुब्तदा हो गया, ये खबर, ज़ैद बैठा है। लेकिन अगर आपने फर्दर इंफॉर्मेशन देनी है कहाँ बैठा है, ठीक है, यानी ये खबर की फर्दर इंफॉर्मेशन है, कहाँ बैठा है। आपने कहा घर में बैठा है तो आप कहेंगे फिल बैती, घर में बैठा है। फिल मस्जिदी, मस्जिद में बैठा है। तो हमने क्या किया कि ये मुब्तदा, ये खबर, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कहाँ है, ठीक है, तो घर में है, मस्जिद में है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ये देखें क्या है, ये मुरक्कब जारी है। ठीक है, ये हमने देखा। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज और देखी थी कि ऐसा भी होता है मुब्तदा है, खबर है और ये मुताल्लिक़ खबर है। ऐसा भी होता है कि मुब्तदा तो है, मुताल्लिक़ खबर भी है, लेकिन खबर की जरूरत नहीं होती। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि खबर की जरूरत नहीं होती, हम मुताल्लिक़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ये मुब्तदा है। अब आप बात करें कि खबर कहाँ है, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खबर कहाँ है? यहाँ पे खबर होना चाहिए थी, तो खबर की जरूरत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि महसूस नहीं की गई खबर इतनी, या तो ये कह लें कि खबर जो है वो अंडरस्टूड है। जैसे कि यहाँ पर देखें, अभी लिल्लाही क्या है, ये मुरक्कब जारी है, ये मुताल्लिक़ है, ठीक है, ये मुताल्लिक़ खबर है, ये मुताल्लिक़ खबर है, ये मुब्तदा है। खबर क्या है? जैसे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें साबित हैं अल्लाह के लिए, ठीक है, या जो भी हो सकता था, यहाँ पे खबर कुछ हो सकती थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे महजूफ कर दी गई अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने सिर्फ इतना कह के बात को मुकम्मल किया, क्योंकि तमाम तारीफें, बहुत कुछ हो सकता था इसके दरमियान, ये कह लें कि तमाम आलम इसमें छुपा हुआ है, महसूस नहीं हुई, ठीक है। तो खबर को क्या किया हमने, अल्लाह ताला ने बल्कि खबर को महजूफ कर दिया, ठीक है, और यही असलूब है
عربی زبان کا کہ جب خبر کو نہیں بتانا ہو لیکن وہاں پہ متعلق کا ہونا پھر ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دو پارٹس تو ہوتے ہی ہیں نا جملہ اسمیہ میں۔ اب یہاں پر اب یہ جو متعلق خبر تھا، کیونکہ یہاں پہ خبر موجود نہیں ہے تو ہم نے اسے کیا بنایا تھا؟ متعلق خبر قائم متعلق مقام خبر تو ہے لیکن اگر خبر نہیں ہے تو کیا بن گیا یہ؟ قائم مقام خبر، قائم قائم مقام۔ مقام خبر، ٹھیک ہے، قائم مقام خبر بن گیا۔ اور قائم مقام خبر خبر کی جگہ پر ریپلیس ہو کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی خبر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خبر نہیں ہے تو ہم اسے قائم مقام خبر ہی کہیں گے، لیکن ہم اسے خبر بھی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی گھر میں گئے، ٹھیک ہے، گھر میں آپ کو ملنا تھا کسی ایک انسان سے، ٹھیک ہے، وہ موجود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اب یہ جو انسان موجود ہے آپ اسی سے ساری بات کر کے آئیں گے نا، کیونکہ یہ اس کی غیر موجودگی میں آپ نے اس سے ساری باتیں کی یا اس کو کوئی ڈاکیومنٹس تھے وہ ہینڈ اوور کرے، تو آپ نے اسی کو سارا اسی سے سارا کانورسیشن آپ کا ہوا نا۔ بس اسی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں پہ جب خبر موجود نہیں ہے تو یہ جو متعلق خبر ہے یہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہوگا یہ مرکب جاری لیکن یہ خبر کی جگہ لے لے گا۔ اور ہم اسے، کیونکہ مبتدا خبر دو امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، تو ہم یا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ متعلق خبر ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ مبتدا ہے اور خبر ہے۔ اتنا الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آپ لوگوں نے اس میں اپنے جو آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے واٹس ایپ گروپ پر، وہاں بھی آپ نے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا تھا الحمدللہ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا اب اوکے جی، اب چلیں آج ہم ایک نئی چیز انشاءاللہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں شاہین مجھے بتائیے، بالکل انیشیل جو ہم نے پڑھا تھا اس سے شروع کرتے ہیں۔ جی شاہین مجھے اس کا ترجمہ بتائیے، اس کے پارٹس بتائیے۔ زیدن صالح، زیدن جو ہے وہ مبتدا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے اور مرفوع ہے، اور صالح اس کی خبر ہے، وہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زید صالح ہے، زید نیک ہے۔ اوکے جی، زید صالح ہے، زید نیک ہے، مبتدا ہے، خبر ہے۔ چلیں اتنا سب کو الحمدللہ پتہ ہے، ہمارا سب سے پہلا جو جملہ بنایا تھا ہم لوگوں نے یہی بنایا تھا۔ اچھا جی، ارم عادل مجھے یہ بتائیے کیا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تاکید، کوئی زور کچھ ہے اس میں؟ نہیں جی، یہ سمپل جملہ ہے۔ جملہ سمپل ہے بالکل، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں ہے۔ ساجدہ آصف مجھے بتائیے تاکید، زور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کسی بات کے اوپر احساس کرنا ہو، تاکید دینی ہو، تو اس کے لیے جیسے کہ ایک بے اردو میں شک۔ بتائیے گا، اردو میں، ہاں بے شک، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جب کسی چیز میں زور دینا ہو، ہمیں کوئی چیز کو ایمفسائز کرنا ہو، تاکید کے ساتھ کہنا ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یقیناً زید جو ہے وہ صالح ہے، بے شک زید صالح ہے نا، بنا کسی شک کے، میں بالکل شیورلی کہہ رہا ہوں، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا، بے شک، یقیناً، شیورلی، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، بلا شبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ہیڈنگ ڈالنی ہے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا، جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا، دیکھتے ہیں کیسے زور پیدا کیا جاتا ہے۔ اوکے جی، اب یہ جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے زید صالح، یہ ایک سمپل جملہ ہے جس کے اندر کسی طرح کی کوئی تاکید نہیں ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زید نیک ہے
اور بالکل زور کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، تاکید کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، بے شک زید جو ہے وہ صالح ہے۔ یہ ایسی بات ہوتی ہے نا، کسی نے کہا کہ یار زید نے کوئی غلط کام کر دیا، تو میں کیا بولوں گی کہ زید تو بڑا نیک ہے، زید تو واقعی میں نیک ہے، زید تو بہت اچھا ہے مطلب۔ تو تاکید کے لیے ہم نے کچھ الفاظ ہیں استعمال کیے جائیں گے۔ اچھا، ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں یا تو وہ اسم ہوتے ہیں، یا وہ فعل ہوتے ہیں، یا کیا ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں، ہے نا۔ فعل کو تو ابھی چھوڑ ہی دیں، فعل تو انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں پورا فعل کو ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسم، اور ہم نے ابھی شروع کیے تھے کچھ حرف پڑھنا۔ کون سے پڑھے تھے ہم نے؟ حروف جاری، جاری، ٹھیک ہے، حروف جارہ، جاری جو بھی بولیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ابھی یہ حروف پڑھے تھے جو کہ جر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 2 حروف اور پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تاکیدی حروف پڑھیں گے ہم، 2 حروف اور پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلا نمبر آپ دے دیجئے لام کو، سب سے پہلا نمبر دے دیجئے لام کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ لام کو دیکھ کر ہم نے ایک لام پڑھا تھا پہلے، ابھی اس سے پہلے پچھلی کلاس میں کون سا پڑھا تھا؟ لام لام جارہ، ٹھیک ہے، لام جارہ پڑھا تھا اس سے جسٹ پہلے والی کلاس میں۔ اچھا جی، تو لام جارہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ لام جارہ کی کیا اس میں وہ تھی حرکت کیا تھی اس کی؟ مجرور جر کر دے۔ مجرور ہوتا ہے نا، مجرور ہوتا ہے، لی زیدن، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر کے ساتھ جب ہوتا ہے تو زبر لگاتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے ہماری بالکل اس سے پہلے والی کلاس میں پڑھا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک لام تعریف بھی پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ معرف باللام، معرف باللام کے لیے، ہے نا، نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے، اور حروف تہجی میں تو لام ہے ہی، ہے نا، اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سمجھ لیں کہ یہ تیسرا لام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک حروف تہجی کا، نہیں چوتھا، حروف تہجی کا ایک لام تعریف، ایک لام جارہ، یہ چوتھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام لکھ لیں لام تاکید، لام تاکید، لام تاکید، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اب لام تاکید کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، اب یہ ہے ہمارا زیدن اور یہ ہے صالح، ٹھیک ہے، زیدن صالح۔ لام تاکید مبتدا سے پہلے آئے گا، زبر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ لزیدن صالح، قرآن میں یہ کم آیا ہے، ٹھیک ہے، بنسبت ابھی جو دوسرا استعمال کریں گے ہم حرف، لزیدن صالح، اس کا مطلب ہوگا یقیناً، بلا شبہ، شیورلی، ٹھیک ہے۔ امریہ، اس کا کیا میننگ ہو جائے گا اب؟ اسلام کا میننگ ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ، یقیناً، ٹھیک ہے۔ اب یہ زیدن صالحن کے ساتھ اٹیچ ہوا تو اب اس کا کیا میننگ ہو جائے گا؟ اسما بی بی؟ بے شک زید نیک ہے، صالح بے ہے۔ شک زید نیک ہے نا، بلا شبہ زید نیک ہے، یقیناً زید نیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو جب لام لگا جملہ اسمیہ میں تو کیا ہوا اس میں؟ یہاں پہ تاکید آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو صرف دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جہاں آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہم چلتے ہیں دوسرے حرف کی طرف، ٹھیک ہے۔ دوسرا حرف ہے انا، اور یہ انا قرآن میں بہت بار آیا ہے یا کم؟ بہت بار۔ بہت بار آیا ہے نا، بہت بار آیا ہے۔
اب یہ انا کا بھی مطلب ہوتا ہے وہی میننگ ہوتا ہے، بے شک، یقیناً، سرٹنلی، انڈیڈ، اس کا بھی میننگ وہی ہوتا ہے انا کا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حرف ہے، لام بھی حرف تھا، انا بھی حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، وہ لام تاکید تھا، یہ انا بھی، یہ بھی تاکید کے لیے ہی حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں بات کروں کہ لام اور اسے زیر نہ سمجھ لیں آپ لوگ، لام اور انا، لا کر لیں، لا اور انا، ان دونوں کی بات کریں تو آپ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ان دونوں سے ہی سیم زور پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ لام سے کم ہوتا ہے انا سے زیادہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لام قرآن میں کم آیا ہے، انا بہت زیادہ آیا ہے، لیکن زور برابر ہوگا۔ اگر میں زید کے لیے کہوں گی انا کے ساتھ تو بھی وہی مطلب ہوگا، اتنا ہی میننگ ہوگا کہ زید صالح ہے، لام کے ساتھ کہوں گی تب بھی اتنا ہی میننگ ہوگا کہ زید صالح ہے، ٹھیک ہے؟ تو انا اور لام دونوں سے برابر تاکید پیدا ہوتی ہے، سیم زور پیدا ہوتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ میں لکھیں کہ انا کا استعمال بہت زیادہ ہے، انا کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن میں۔ تیسرا پوائنٹ آپ لوگ لکھ لیجئے، پھر میں بتاتی ہوں۔ تیسرا پوائنٹ لکھ لیجئے کہ انا جملہ اسمیہ میں آ کر مبتدا کا اعراب بدل دیتا ہے، پھر میں سمجھاؤں گی اس کو۔ جملہ اسمیہ میں آ کر مبتدا کا اعراب بدل دیتا ہے، میننگ میں بھی سمجھاتی ہوں انشاءاللہ۔ لکھ لیے اتنے پوائنٹس، آپ سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا زید صالح، زید نیک ہے، ہم نے اس سے پہلے لگایا انا، میننگ کیا ہو گیا؟ بے شک زید صالح ہے، بے نیک ہے۔ شک زید صالح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا اس کا میننگ۔ اب انا نے زوردار تاکید دی، ٹھیک ہے، لام کی ہی طرح زوردار تاکید دی، لیکن انا جو ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور انا کے آنے سے چیزیں بھی بدل جاتی ہیں، انا کے آنے سے چیزیں بھی بدل جاتی ہیں۔ کیسے بدلتی ہیں وہ ابھی میں بتاتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ انا کے آنے سے چیزیں کیسے بدلتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں۔ زیدن کیا ہے، مبتدا یا خبر؟ مبتدا، مبتدا۔ صالح کیا ہے؟ خبر۔ خبر ہے، ویری گڈ۔ اب انا جب آیا تو انا نے کہا میں ان کی ٹرمینالوجی ہی چینج کر دوں گا، ان کے ٹرمز ہی چینج کر دوں گا، میں مبتدا کو مبتدا نہیں رہنے دوں گا، پہلی چیز، مبتدا کو مبتدا نہیں رہنے دوں گا، پہلی چیز۔ اب مبتدا کہلائے گا انا کا اسم، کیا کہلائے گا؟ انا کا اسم، انا کا اسم۔ زید صالح، زید مبتدا، صالح خبر، انا آ گیا جملہ اسمیہ سے پہلے، تو جو دو ٹرمز تھے مبتدا اور خبر، انا نے کہا کہ جب میں جملہ اسمیہ میں آؤں گا میری مرضی چلے گی، میں مبتدا خبر نہیں رہنے دوں گا، میں مبتدا کو اپنا اسم بنا لوں گا، میں مبتدا کو اپنا اسم بنا لوں گا۔ تو اب ہم اس کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ زیدن جو ہے وہ انا کا اسم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کا اعراب بھی بدل دوں گا۔ بھئی میری مرضی، میں بہت آتا ہوں، ہے نا، میرا ذرا ایک میرا وٹ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کا اعراب بھی چینج کر دوں گا۔ اچھا بھائی، تو زیدن جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا، منصوب ہوگا تو یہاں پہ کیا لگے گا؟ ایک الف انا لگے گا، زیدن، ہے نا، وہ تو مطلب ہمارا تجوید کا ہی رول ہے کہ جب دو زبر ہوتے ہیں تو ایک الف لگتا ہے۔ تو زید کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا یہ؟ انا زیدن۔ خبر پہ بات آئی تو خبر پہ اس نے کہا کہ نہیں، خبر کا جو اعراب ہے وہی رہنے دیں، اب اتنا بھی نہیں کہ میں سب کو ہی چینج کر دوں، خبر کا اعراب مرفوع ہے، مرفوع ہی رہنے دیں، لیکن اب وہ جملہ اسمیہ میں خبر جو کہلاتی تھی وہ میری خبر کہلائے گی، مطلب میرا زور مبتدا پہ بھی ہے، میرا زور اس پہ خبر پہ بھی ہے،
اب یہ مبتدا تو اسم ہو گیا اور خبر جو ہے وہ انا کی خبر کہلائے گی. انا زیدن صالح، انا زیدن صالح. اگر میں کہوں آپ کو کہ آپ نے اب اس کی گرامیٹیکل انالیسس کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو حرف ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہے، حرف تاکید ہے. آپ اس کو بولیں گے کہ یہ اسم ہے، کس کا؟ انا کا، اسم و انا. اور یہ جو ہے یہ خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ انا کی، خبر انا. اتنا سمجھ میں آیا؟ جی آپ اتنا سمجھ میں آیا؟ جیسے چلیں ایک اور کر لیتے ہیں. جیسے اوکے، زینب جالستن. کیا مطلب ہے اس کا؟ زینب بیٹھی ہوئی ہے. زینب بیٹھی ہے. اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی واقعی میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، تو میں کیا کہوں گی؟ ان زینب اب میں کیا کروں گی؟ انا لگا دوں گی، ٹھیک ہے، انا لگ گیا. اب جیسے ہی انا لگا تو جو مبتدا تھا اس کا اعراب تبدیل ہو کے منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے، منصوب ہو گیا. انا زینبا، اور یہاں پہ کوئی چینج نہیں ہوگا، جالستن ہی رہے گا. لیکن کہلائے گا کیا؟ یہ انا کی اسم، یہ انا کی خبر. انا کا اسم، انا کی خبر. انا زینبو زینبا ہو جائے گا، انا زینبا جالستن. انڈرسٹوڈ؟ جی آپ اب یہاں پر کیا ہوا کہ اوکے، یہاں پر یہ تاکید ہو گئی، ہم نے لام کی تاکید بھی دیکھی، ہم نے انا کی بھی تاکید دیکھی. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی باری تاکید کو اور زور دے کر کہا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو بتانے کے لیے، آپ کو جو یہ انداز ہوتا ہے نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی غصے میں بولا ہے، کبھی محبت میں بولا ہے، یہ آپ کو ترجمے سے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن کو گرامر کو سمجھیں گے. گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا انداز سمجھ میں آنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بول رہے ہیں. تفسیر تو ریکوائرڈ ہے obviously، لیکن ہم ایک دم آیت کو پڑھ کے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زور دے کے بات کر رہے ہیں، کس طرح سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے تاکید لام سے کی، تاکید ہم نے انا سے کی، لیکن اور تاکید دینا چاہ رہے ہیں اللہ، اور زیادہ ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں اللہ، اور زیادہ زور دے کر بات کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دیکھیں، مبتدا ہے، خبر ہے، اس میں کوئی تاکید ہے؟ نہیں. آپ کوئی تاکید نہیں ہے. انا لگا، یہ زیدن ہو گیا، یہ صالح نہیں رہا. تاکید ہوئی؟ جی تاکید ہو جی گئی. اب یہاں پہ تاکید اور زیادہ دینا ہے، سمپل تاکید نہیں رکھنا، اور تاکید دینا ہے. یعنی یہ ایک تاکید ہے، ایک اور تاکید دینا ہے کہ بھئی واقعی میں، مطلب آپ سامنے والے نے نہیں سنا، ایک بار میں نہیں سنا، آپ کو اور زیادہ تاکید دینا ہے. تو خبر کے اوپر لام تاکید لگ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ خبر کے اوپر لام تاکید لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک تاکید تھی اور یہ دوسری تاکید ہو گئی. انا زیدن لصالح، انا زیدن لصالح.
اب آپ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ اس کا ترجمہ تو سمپل ہی کیا جائے گا نا کہ بے شک زید صالح ہے، یہی ترجمہ ہوگا نا. اب آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے جب اس طرح سے کوئی ورڈ آپ کو ملے گا، ایسی آیت آپ کو ملے گی، ترجمہ تو نارمل ہی ہوگا. جیسے کئی بار اللہ تعالیٰ نے انا بھی استعمال کیا، نحنو بھی استعمال کیا، انزلنا بھی استعمال کیا. بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا. اب 3 بار ترجمے میں تو نہیں لکھا ہوتا ہم نے، بے شک ہم نے، ہم ہی نے، نہیں لکھا ہوتا، سمپل لکھا ہوتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا. اب آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اتنے بار اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو کہا ہے؟ ترجمے اس سے، گرامر سے. اب یہاں پر پہلی ایک تاکید تو ہوئی انا سے، دوسری تاکید ہوئی لام تاکید سے. ان زیدن لصالح، بے شک زید نیک ہے. ترجمہ تو سمپل ہی ہوگا، لیکن ہم نے 2 تاکید کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہاں پر تاکید جو ہو رہی ہے وہ زوردار ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ انا کہاں آیا؟ مبتدا میں. جملہ اسمیہ میں مبتدا سے پہلے. اوکے. جب ڈبل تاکید کرنا ہے تو لام تاکید کہاں آیا؟ خبر کے شروع میں. خبر کے ساتھ، ہے نا، خبر کے ساتھ آیا، خبر سے پہلے آیا لام تاکید. اوکے. اور اگر صرف انا نہ ہو، صرف اگر لام ہو، لام تاکید تو کہاں آئے گا؟ زید سے پہلے. زید سے پہلے. مبتدا سے پہلے. کیا لام تاکید مبتدا یا خبر میں کوئی چینجز کرے گا؟ نہیں آپ ہی. کیا اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی جی. نہیں، لام کے آنے سے. نہیں. لام نہیں کے آئے آنے گا. سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیا اس کے مبتدا خبر کے جو ٹرمز ہیں وہ چینج ہوں گے؟ ٹرمینالوجی چینج ہوگی؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مبتدا مبتدا ہی رہے گا، خبر خبر ہی رہے گی. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا؟ جی. کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا مبتدا خبر. اگر لام تاکید آئے گا تو وہ مبتدا خبر میں کوئی چینجز نہیں کرے گا، صرف لام کی وجہ سے میننگ میں بے شک، انڈیڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یقیناً آ جائے گا. انا بھی وہی کام کرتا ہے، بے شک میننگ میں لے کر آتا ہے، لیکن انا کے آنے کے ساتھ ہی مبتدا جو ہوتا ہے وہ انا کا اسم کہلانے لگتا ہے اور خبر انا کی خبر. اور اعرابی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ صرف مبتدا میں، خبر میں کوئی چینجز نہیں، مبتدا کو وہ منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ ڈبل تاکید دینا ہے. ڈبل تاکید دینا ہے تو انا تو لگایا، لیکن خبر پہ ہم نے لام تاکید بھی لگا دیا. اب جب لام تاکید لگے گا تو لام تاکید کا اعراب کیا ہوگا؟ کیا حرکت ہوگی اس پہ؟ منصوب ہے، زبر کے ساتھ آئے گا، منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، جو لام تاکید ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے. ان زیدن لصالح. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. ایک اور تاکید. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ زید صالح ہے. ٹھیک ہے، بے شک زید صالح ہے. ہم نے انا بھی لگا دیا، ہم نے لا بھی لگا دیا. اب اس کے بعد اور تاکید دینا ہے، اور زور پیدا کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اور زور پیدا کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے بولیں گے کہ بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زید جو ہے وہ بہت صالح ہے. کریں گے نا؟ پھر ہمیں قسم کھانا پڑے گی، سامنے والا ماننے کو ہی تیار نہیں ہے تو ہم قسم کھائیں گے کہ واللہ. یہ قرآن میں چیز آئی ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ بھی اگر وقت ملے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے، واللہ، اور پھر آ جائے گا انا. آگے آپ لوگ بتائیں. زیدن صالحون. لا صالح. ٹھیک ہے، یہ 2 تو تھی نا، یہ 2 تاکید تو تھی، انا والی اور لا والی، یہ تو تھی. ہم نے تیسری تاکید ایک اور جوڑ دی. ٹھیک ہے، واللہ بھی ہم نے ساتھ میں جوڑ دیا. اللہ کی قسم بے شک زید نیک ہے. کتنی تاکید ہو گئی یہاں پر؟ 3.
3. اور اگر بولنے والا اللہ ہو، اگر بولنے والا اللہ ہو اور اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہو تو کتنی تاکید ہو گئی؟ 4 تاکید ہو گئی، کیونکہ بولنے والا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، چلیں تو پہلے میں اسی چیز کو سمجھا دیتی ہوں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں قسم کھائی جا رہی ہے، انا کی تاکید لائی جا رہی ہے، لام کی تاکید لائی جا رہی ہے، اور بولنے والا اگر اللہ ہو. اگر قرآن میں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو بولنے والا جب اللہ ہو تو وہ تاکید کتنی امپورٹنٹ ہوگی. پہلے میں اسی چیز کو سمجھا دیتی ہوں، اس کے بعد جو آگے چیزیں سمجھانی ہے انشاءاللہ وہ پھر میں بعد میں سمجھاؤں گی، تاکہ آپ کو یہ والی چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. سورہ نکالتے ہیں ایک. اوکے، مصحف موڈ پہ دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے مالا. ٹھیک ہے، والعصری. اب مجھے یہ بتائیں، یہ والعصری میں یہاں پہ منیزہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ مجرور کیوں ہے؟ واو جو ہے قسم کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ واو قسمیہ ہے اور یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد مجھے صوبیہ مجھے یہ بتائیں، انا کیا ہے؟ انا بے شک تاکید ہے. حرف تاکید ہے. ٹھیک ہے، انا جو ہے حرف تاکید ہے. اچھا شاہین، مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ الانسانہ کیا ہے؟ یہ انا کا اسم ہو جائے گا. اب ویری گڈ، ماشاءاللہ. ویسے تو تھا یہ الانسانو ہونا چاہیے تھا، مبتدا ہے، لیکن انا کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا اور انا کا اسم بن گیا. ماشاءاللہ. ان الانسانہ، بے شک انسان. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں لفی خسرن. ٹھیک ہے، لفی خسرن. اب یہاں پہ ایک منٹ آ جاتے ہیں ہم. اب یہاں ذرا آ جاتے ہیں، اور اگر ہم نارملی اس کو بولتے ہیں مبتدا. ٹھیک ہے، اور مرکب جاری خبر نہیں ہے موجود، اس کی جگہ پہ یہ خبر ہو گیا. ہم نے جتنے بھی مرکب جاری کیے تھے اور اس کو متعلق بنایا تھا، ہم نے ہر جگہ ال استعمال کیا تھا نارملی. انسانو فی الخسری کیا مطلب ہو گیا؟ انسان خسارے میں ہے. یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا. اتنا سمجھ میں آیا؟ جی آپ. حمیرہ شکیل، اس کے دونوں پارٹس بتائیے. انسانو فی الخسری میں کون سا مبتدا اور کیا ہے، کیا کیا ہیں اس کے پارٹس؟ اس میں خسری جو ہے وہ خبر ہے، اور فی جو ہے وہ مبتدا ہے. اچھا مائک میوٹ کریں آپ. قسمہ بی بی، اس کے پارٹس بتائیں الانسانو فی الخسری کے. الانسان مبتدا فی الخسر خبر. خبر ہوگی. اور کیوں ہے خبر؟ یہ تو متعلق ہے نا. اسے آپ نے خبر کیوں کہا؟ یہ تو مرکب جاری ہے، مرکب جاری تو متعلق ہوتا ہے.
متعلق بالخبر. متعلق بالخبر ہوتا ہے. تو آپ نے سے خبر کیوں کہا؟ سوری. سوری نہیں، خبر صحیح کہا تھا. نسیم، اسے متعلق خبر کہیں گے یا خبر کہیں گے؟ متعلق خبر. ویسے تو یہ متعلق خبر ہے لیکن اسے خبر کہیں گے. کیوں؟ وجہ پوچھ رہی ہوں. کیونکہ اس میں لام آ گیا انسان. روبیہ آپ دے سکتی ہیں جواب؟ مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں آپ؟ چلیں، روبیہ کا تھوڑا ایشو رہتا ہے. ہاں ساجدہ آصف، آپ نے ہینڈ ریز کیا. آپ ہی کیونکہ یہاں پر خبر موجود نہیں ہے تو یہاں پر فی الخسری قائم مقام خبر کے طور پر آئے گا متعلق خبر بن کر. ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہی جواب چاہیے تھا. فی الخسری آپ نے جب سب سے پہلے جس نے کہا تھا کہ خبر ہے، کہا صحیح تھا. کنفیوز نہیں ہونا چاہیے جب ہم صحیح جواب دیں. ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ متعلق تھا، بالکل متعلق تھا، لیکن جب خبر موجود نہیں ہے تو یہ خبر کے متعلق کیسے ہوگا؟ متعلق خبر تو ہے ہی نہیں نا. تو یہ قائم مقام خبر ہو گیا. اور قائم مقام خبر اتنا لمبا چوڑا کہنے کی بجائے ہم اسے خبر ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جواب اگر آپ دے رہے ہیں یہ مبتدا، آپ نے کہا یہ مبتدا ہے، آپ نے کہا یہ خبر ہے، میں آپ کو 10/10 دوں گی مارکس. لیکن اگر آپ کو اس کے پیچھے کی پوری اس کا لاجک نہیں پتا تو پھر ایسی پڑھائی کا، پھر ایسے مارکس کا بھی مطلب نہیں ہوگا، ہے نا. تو الانسان مبتدا ہے، اس میں کوئی سٹوری نہیں ہے. لیکن فی الخسری یہ مرکب جاری ہے، مرکب جاری متعلق بن کر آتا ہے. لیکن جب خبر موجود نہ ہو تو یہ اس کی جگہ ریپلیس ہو جاتا ہے اور پھر قائم مقام خبر بن جاتا ہے. اسے قائم مقام خبر کہنے کی بجائے ہم اس کو ڈائریکٹ خبر کہہ دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا سب کے؟ اسما، نسیم، سب کے سمجھ میں آ گیا؟ جی آتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، خبر ہے لیکن خبر کیوں ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم نے جب کہا کہ فی الخسری انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز ضرور یاد رکھیں آپ لوگ، ایک ہوتا ہے معرفہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے نکرہ. جب نکرہ اسم آتا ہے کہیں پر بھی تو اس میں بہت زیادہ ایک یہ کہہ لیں کہ ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نکرہ اسم استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ سمجھ لینا کسی خاص وجہ سے کیا گیا ہے. نہیں تو نارملی مرکب جاری میں ہم ال کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نارملی کیا ہونا چاہیے تھا؟ الانسان فی الخسری. لیکن یہاں پر کیا آیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر آیا ہے، یہاں پر ان الانسان تو ٹھیک ہے، اب لام کیوں آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ تاکید ہے. تاکید کے لیے، یعنی ایک تاکید یہ ہے، ایک تاکید یہ ہے اور ایک تاکید یہ ہے. قسم کھائی اللہ نے، ایک تاکید. انا استعمال کیا، 2 تاکید، اور لا استعمال کیا، 3 تاکید. ٹھیک ہے، 3 تاکید ہو گیا. اب یہاں پہ ہونا تو چاہیے تھا فی الخسری، ٹھیک ہے، ہونا تو چاہیے تھا فی الخسری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فی خسرن. ٹھیک ہے، یہاں پہ نکرہ لا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بالکل ہی خسارے میں، سراسر خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس پہ زور دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ زور میں، یہ تاکید کے اس میں نہیں ہے، لیکن جب نکرہ اسم لایا جاتا ہے تو اس کا اپنے آپ میں ایک میننگ ہوتا ہے، اپنے آپ میں ایک اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. ادروائز یہ نارملی فی الخسری ہونا چاہیے تھا، لیکن فی خسرن، فی خسرن کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور امپورٹنس دے دی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اسے پورا ریموو کروں پہلے. مجھے یہ بتائیے یہاں پر کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کی 4 ہیں. کتنی تاکید ہے؟ ہاں، 4. ایک تو قسم کی، ایک انا کی، ایک لام کی، اور چوتھی کیا؟ کہ اللہ کا کلام ہے نا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب مجھے یہ بتائیں، اچھا یہ اس دن یہ سوال بھی تھا نا ان الانسان لفی خسرن کا،
خسرن پورا پڑھ رہی ہوں میں تاکہ وہ سمجھ میں آئے کہ خسرن کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال بھی تھا, امید کرتی ہوں کہ اب اس کا جواب مل جائے گا کہ انا جو ہے تاکید کے لیے ہے, انسانہ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نارملی الانسانو تھا, ٹھیک ہے, نارملی کیا تھا, یہ مبتدا ہونا تھا, یہ مبتدا ہوتا تو یہاں پیش ہو جاتا, یہ مبتدا ہو جاتا, اور یہ فی خسرن کیا تھا, یہ خبر ہو جاتی, کیونکہ یہ قائم مقام خبر تھی, یہ قائم مقام خبر ہے. اچھا, خسرن دو تنوین کیوں لگی, فی کی وجہ سے, کیونکہ یہ حرف جر ہے. ہاں اگر ال لگتا تو سنگل حرکت ہوتی, وہ ایک الگ بات ہے نا. فی لگا تو یہ خسرن ہو گیا, یہ متعلق ہو گیا, لیکن متعلق کیونکہ خبر موجود نہیں ہے ہم نے اسے خبر مانا. ٹھیک ہے, تو یہ مبتدا یہ خبر, سمپل. یہاں پہ ایک تاکید لائے انا کی, یہاں پر یہ زبر ہو گیا, ان الانسان. یہ دوسری خبر تھی, یہ فی خسرن دوسری خبر تھی, زیادہ تاکید کے لیے لام تاکید والا لے کر آئے تو لا خسرن ہو گیا, ان الانسان لفی خسرن. ٹھیک ہے, اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, عصر کا مطلب کیا ہے, زمانہ, کسی نے عصر کا وقت بھی کہا ہے, زمانہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا, بے شک انسان خسارے میں. اب مجھے یہ بتائیں ارم عادل, اس کا نارمل ترجمہ کیا ہوگا؟ جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں قرآن میں یا کہیں بھی تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گی آپ؟ جب ہم اس کو نارمل پڑھتے ہیں ایسا کہ عربک گرامر سمجھنے سے پہلے تو ہم اس کو نارملی لیتے ہیں کہ عصر کے وقت کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. لیکن جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان الانسان, انا جو ہے وہ حرف تاکید ہے, اس نے اپنے اسم کو منسوب کر دیا, اور لفی لا بھی جو ہے حرف تاکید ہے, اور خسرن یہاں پر نکرہ استعمال کر کے اس سے ہمیں اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کس قدر زور دیا گیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہی ہے. دیکھیں اب یہاں دیکھیں کہ اگر نارملی آپ اور ہم نارملی گرامر کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے, زمانے کی قسم, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی, عصر کے وقت کی, بے شک انسان خسارے میں. اتنا ہی پڑھتے تھے ابھی تک, سب لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے ابھی تک. اس کو ہم دیکھیں گے بھی تو زمانے کی قسم ہے, یقیناً انسان خسارے میں ہے. دیکھ لیں اس کا ترجمہ بھی, یقیناً انسان خسارے میں ہے, بے شک انسان خسارے میں. سمپل ترجمہ, آپ کو اس سے زیادہ ترجمہ ملے گا ہی نہیں. اب یہ جو ہے نا انا لا, اور اللہ نے قسم کھائی ہے, اور پھر اللہ قسم کھا رہا ہے, کتنی زیادہ اس کے اندر تاکید ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھا کر, اتنی تاکید دے کر کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, کیا آپ کے اور میرے دل اس بات کو سن کے کبھی لرزے ہیں, کبھی ڈگمگائے ہیں, کبھی ڈرے ہیں, کبھی خوف زدہ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر اور اتنا زیادہ زور دے کے, 4 زور ان آیات میں ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان خسارے میں. اور صرف انسان نہیں, ہاں ایک چیز اور ہے, ارم مس ہو گئی, ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام, جی ہے نا, وہ مس ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی آپ اور ہم سب, تمام انسانیت, تمام انسان. ال کا مطلب ہم نے پڑھا تھا شروع میں, الخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے, الحمد, تمام تعریفیں. تو تمام انسان, دنیا کا ہر ایک انسان خسارے میں ہے. کبھی غور کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے, ہمیں تو صرف بس ہم نے والا سے انسان اللہ فی خسر اللہ, ہم نے اس طرح سے پڑھ کے, ہماری اتنی سی تو سورہ ہے. اس سورہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ سورہ پڑھ لی, سمجھیں کہ پورے قرآن کی کو سمرائز کیا ہے اس سورہ میں. اب جس سورہ کو پورے قرآن کے برابر کہا گیا کہ پورا قرآن سمرائز ہو کے اس کے اندر آ گیا, تو سوچیں اتنی آسان تو نہیں ہوگی یہ سورہ. اس کی تو جب تفسیر کی جاتی ہے 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 لیکچرز اس میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان, تمام انسان خسارے میں ہے, اور خسارہ بھی ایسا ویسا نہیں, نکرہ لا کے کہہ دیا بے حد خسارے میں ہے. تو بھائی ہمیں تو گرامر سمجھ میں ہی نہیں آتی,
ہم گرامر پڑھ ہی نہیں سکتے، گرامر تو بڑی مشکل چیز ہے، ہم کیا کریں گے؟ اب تو ہماری عمر نکل گئی. جب یہ بات آتی ہے کھانا پکانے میں، جب بات آتی ہے فیشن کرنے میں، دولہے کی ماں کو بھی تیار ہونا ہے پارلر سے، دولہے کی دادی کے لیے بھی کپڑے آنا ہے بہترین. غلط کہہ رہی ہوں میں؟ نہیں میم. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دولہے کی ماں تو چھوڑیں، دادی کے لیے بھی بہترین کپڑے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ پوتے کی شادی ہے. اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں کہ اب تو بھیا میری عمر ہو گئی، اب میں کیا پہنوں گی؟ نہیں، دادی بھی بڑے خوشیوں سے وہ ڈھول نتاشوں میں ناچنے بھی کھڑی ہو جاتی ہیں دادیاں. اس وقت عمر نہیں پتہ چلتی. لیکن اگر آپ اسی دادی سے کہیں کہ دادی ایک کام کریں، آپ تھوڑا قرآن سمجھ لیں، ارے بیٹا میری کیا عمر ہے سمجھنے کی؟ یہی جواب ملے گا. یہ جواب 100%. ہماری 30 سال کی 40 سال کی بہنوں کی طرف سے بھی آتا ہے. آپ ہی سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا کریں. ہم نے پول جنریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، پول جنریٹ کیا، اس میں جو جواب آئے وہ ہم بس دیکھتے ہی رہ گئے. کیا کریں بتائیے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے، بہت زیادہ خسارے میں ہے، اور تمام انسان خسارے میں. پھر اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گی، پھر پورے آگے چیزیں ہیں کہ کون لوگ نہیں ہیں خسارے میں، انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے تب ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ میں یہیں پہ رک رہی ہوں صرف کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف اتنا ہی ترجمہ نہیں ہے اس کا، اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی چاروں تاکید جو ہم نے پڑھی، وہ چاروں کی چاروں تاکید ان 2 آیات میں آ گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی گرامر پڑھنا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ اگر ہم اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے تو آپ کو ہم یہ چیز نہیں سمجھا پائیں گے، اور نہ ہی آپ سمجھ پائیں گے. تفسیر میں تو ہم آپ کو بہت کچھ کہیں گے، لیکن تفسیر میں آپ کو یہ نہیں بتا پاؤں گی کہ یہ انا آیا ہے یہاں پہ، یہ لام تاکید آیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، یہ حرف جر نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، یہ حرف جر کیوں نہیں ہے؟ ہینڈ ریز کریں، کون بتائے گا؟ یہ حرف جر کیوں نہیں ہے؟ ہینڈ ریز کریں. مجھے کسی کا ہینڈ ریز نہیں دکھا. جی رفت. حروف جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ یہ والا لام جو ہے یہ حرف کے ساتھ آیا ہے. حرف جر، اس کا زیادہ بہتر جواب یہ تھا کہ حرف جر جو ہوتے ہیں وہ زیر کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے رفت؟ جی یہ بھی ہے. ہاں نا، زیر کے ساتھ وہ حرکات جو ہمیں اسپیسیفائی کر دی گئی تو وہ پہ تو ہمیں خیال رکھنا ہے نا. جی ٹھیک ہے، یہ جو جی حرکات ہوتی ہیں نا، یہ جو اعراب ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. مطلب یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی بات آپ کو دماغ میں رکھنی ہے کہ حرکات کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. ہمیشہ اعراب پہ سب سے پہلا جواب ہمیں اعراب کو دیکھ کر دینا ہوتا ہے. اوکے رفت، ماشاء اللہ. آپی، ہاں جی. لام جارہ کو ہم نے جب ضمیر کے ساتھ اٹیچ کیا تھا تو وہ زبر بھی تو لیتا ہے، جیسے جی اللہ جی 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 زبر ساتھ لیتا ہے جب ہم اس کو ضمیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو فی کے ساتھ لگا ہے، لفی ہوا ہے، ہاں تو فی کیا تو ہے؟ اس میں فی فی کیا ہے؟ حرف جارہ. تو کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے آپی، کنفیوژن بھی دور ہوگی. ٹھیک ہے. مجھے بھی کنفیوز کیا تھا لاسٹ ٹائم، میں بھی تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی. ہمارا پتہ ہے کنفیوژن کہاں ہوا تھا؟ چلیں آپ وائٹ بورڈ پہ کرتے ہیں. ہمارا کنفیوژن یہ ہوا تھا، جو مجھے کنفیوز کر دیا تھا اس دن، کہ لام جو ہے اور اس کے ساتھ جب فی آیا تو ہم نے اس کو شاید ضمیر سے کنسیڈر کر لیا تھا. یہی ہوا ہے نا ساجدہ؟ جی ایسے ہی ہوگا. مجھے بھی لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے کنفیوز کر دیا تھا کہ وہ، میں نے آیت دیکھی بھی نہیں تھی اور مجھے آیت سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی. مجھے واقعی میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سورہ عصر کی آیت ہے. تو یہ ہوا تھا کہ لام کے ساتھ جب یہ زبر ہوتا ہے تو یہ
हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आता है यहाँ पे, ठीक है। ये फी जो है ये जमीर में से नहीं है, ये तो एक अलग ही चीज है, ये तो हर्फ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जबर आया है ये लाम ताकीद है। अंडरस्टूड? सबके समझ में आ गया? चलो माशाल्लाह। ओके जी, तो इतनी चीजें समझ में आई कि ये लाम ताकीद था, इसलिए ये जबर के साथ आया। हमने सबसे पहले हरकत ही देख ली ना उसकी, बाकी चीजें तो फिर आगे रह गई कि यहाँ पर इस्म होना चाहिए था। हमने सिंपल सबसे पहले हरकत देखी उसकी। हरकत क्या थी? जबर थी, लाम के साथ जबर है, ये लाम ताकीद है। वो जो लाम के साथ लाम जारा जो आता है, जब वो जेर के साथ आता है। जबर के साथ कब आता है? जब वो जमीर के साथ हो, ठीक है। ओके जी, तो सूरह अस्र की इंपॉर्टेंस अब समझ में आई आप लोगों को सबको? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टाइम तो है अभी, चलें अब यहाँ पर कुछ और चीजें देखते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि अल वलदानी सॉलिहानी, अल वलदानी सॉलिहानी। अच्छा चलें, कौन जवाब देगा? चलें पहले हैंड रेस करें, जवाब देना कौन चाहता है, फिर मैं सवाल करती हूँ। चलें साजिदा, मुझे बताएं अल वलदानी सॉलिहानी, इस पे इन लाम के साथ हम नहीं करेंगे प्रैक्टिस क्योंकि लाम बहुत ही कम आया है। साजिदा मुझे बताएं कि अल वलदानी सॉलिहानी पे इन्ना के साथ इसको बना दे जल्दी से। इन्नल वलदैनी सालिहैनी। फिर से सोच लें। आप ये मंसूब हो जाएगा ना, तो वलदानी से वलदैनी और सालिहानी, इन्नल वलदैनी सालिहानी। आपने इसको भी सॉलिहानी कर दिया था, ठीक है। तो जब हमने इन्ना लगाया तो ये वलदानी से क्या हो गया? वलदैनी हो गया। अच्छा अब मुझे जल्दी से हैंड रेस करके ये बताएं कि मुस्लिम चार्ट कौन सुना सकता है? मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, जल्दी से हैंड रेस करें, कौन सुनाएगा? जी शाहीन। मुस्लिमुन। शाहीन एक मिनट, ये बताएं मुझे, ये हैंड रेस करने में आप लोगों के हाथों में इतना क्या प्रॉब्लम होती है भाई? सच्ची में थोड़ा ना हैंड रेस करना है, खाली एक बटन क्लिक करना है। जी शाहीन। जी मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। जी बस 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 बस। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि जब आप लोगों ने शुरू किया था तब आपने कहा था मुस्लिमानी मुस्लिमैनी 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 मुस्लिमैनी, और यहाँ पे मुस्लिमीना मुस्लिमीना। हमने कहा था ये नसब भी है, ये जर भी है। अब यहाँ पर जब इन्ना के साथ ये, अगर इन्ना के साथ अल के साथ ही लगेगा, एक सेकेंड बस मैं खाली आपको बता रही हूँ। इन्ना के साथ अगर मुस्लिमैनी आ गया तो ये मंसूब होगा या मजरूर? मंसूब होगा, है ना। वैसे तो अल लगेगा, चलें लगा ही देना। तो ये क्या हो जाएगा? मंसूब हो जाएगा। अब वो कंफ्यूजन जो शुरू में था कि ये मंसूब है या मजरूर, अब क्लियर हुआ? जी आप अब यहाँ पे मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, अब ये बताएं कि इन्ना के साथ क्या आएगा? मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। कौन सा वाला मुस्लिमीना आया? मंसूब वाला या मजरूर वाला? मंसूब वाला। अब कंफ्यूजन दूर। जी आप अगर हमने कहा, एक और चीज यहाँ पे कर लेते हैं, ये बताएं मूसा, मैं पूछूं इसकी एराबी हालत क्या है, क्या जवाब देंगे आप लोग? सेम है, मबनी है। मबनी है ना। सेम है मतलब मबनी है, रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, ठीक है।
अगर मैं कहूँ चल अच्छा कोई भी जवाब दे दे क्योंकि फिर मैं टाइम जाता है। अगर मैं कहूँ किताबु मूसा तो मूसा का एराब क्या होगा? मजरूर, मजरूर होगा। क्यों? मुदाफ इलैह। वेरी गुड, मुदाफ इलैह। ठीक है। अच्छा फौजिया जावेद, अगर मैं कहूँ इन्ना मूसा तो मूसा का एराब क्या होगा? इसका इन्ना मूसा का होगा मरफू। सोचे। इन्ना हम मूसा, नहीं मजरूर होगा, मजरूर। अब एक ही बचा है, मजरूर भी हो गया मरफू भी हो गया, आप सिर्फ मंसूब बचा है। मैं ख्याल मजरूर और मंसूब दोनों ही होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्ना मूसा। नसीम बताइए। अभी ये मंसूब होगा क्योंकि इन्ना जो है वो ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसके जो अराब है वो मंसूब नहीं आएगा। इन्ना का जो इस्म होता है वो मंसूब होता है, बस सिंपल जवाब। इन्ना का इस्म मंसूब होता है। ठीक है। और जब हमने किताबु मूसा कहा था, किताबु मूसा, तो ये मुदाफ इलैह था, मुदाफ इलैह मजरूर था। अब आपने देखा किस तरह से मूसा यहाँ पे मंसूब हो गया और मूसा यहाँ पे मजरूर हो गया। जब आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था मबनी होते हैं, तब हमने जब एराब के बारे में कहा था तो आपने कहा था इनके एराब एक ही होता है। मैंने कहा था एराब एक ही नहीं होता, बल्कि ये कहें कि शक्ल मुख्तलिफ नहीं होती जब एराब बदलता है। आज ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? जी आप। ठीक है। ओके, अब हमने बात की। अच्छा, हमने वलदानी सोलिहानी कहा था, इन्ना लगाया तो इन्नल वला दैनी हो गया, दानी से दैनी हो गया ना, आनी से ऐनी हो गया, और सोलिहानी सोलिहानी ही होगा। ओके जी, अगर हम कहते हैं मुस्लिम अल मुस्लिमूना सादिकूना, मुसलमान सच्चे हैं। अब इसको मुझे कहना है बेशक मुसलमान सच्चे हैं। अस्मा, अस्मा बीबी। जी आप ही। जी, बेशक मुसलमान सच्चे हैं। इन्नल मुस्लिमीन सादिकून। एक तो अरबी जबान ना पूरा मुंह खोल कर बोला करें, नहीं तो समझ में ही नहीं आता। आपने मुस्लिमूना के बाद सादिकूना को उसमें ऐड किया, क्या बोला, अच्छे से बोलिए कॉन्फिडेंटली। इन्नल मुस्लिमीन सादिकून। सादिकूना को आपने मुस्लिमूना से अटैच करके बोला या अलग बोला है? अलग अलग बोला है। आपने क्या बोला है? इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। कॉन्फिडेंटली बोलना है और पूरे ये कहें कि पूरे मुंह को खोल के बोलना है, समझ में नहीं आता नहीं। अच्छा, मुझे कहना है कि बेशक लड़की नेक है, बेशक लड़की नेक है। एक लड़की की बात हो रही है। नसीम। इन्नल बिन बिन इन्नल बिनता स्वादिकतुन नेक नेक नेक, सॉले सॉले। स्वालिहतुन। इन्नल बिनता सॉलिहतुन, माशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं इरम कि अगर मैं कहना चाहती हूँ दो लड़कियां सौले हैं, दो लड़कियां नेक हैं,
مسز کوثر. جی ان البنتین صالحتان. ان البنتین صالحتان. اوکے ماشاء اللہ. اچھا ساجدہ آصف، مجھے یہ کہنا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں نیک ہیں. ان البنات صالحات. انا ہے، ٹھیک ہے، اور البنات ہے، ٹھیک ہے، اور صالحات ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر انا کی وجہ سے بنات میں زبر آیا. چلیں، کوئی ہے آپ میں سے جو یہ کہتا ہو کہ ساجدہ نے غلط کہا؟ جی میم یہاں ہوگا ان البنات صالحات. جی ادھر تا کے اوپر زبر نہیں آئے گی. وجہ بھی بتا دیں. کیونکہ منصوب اور مجرور وہ ذیل میں ہی آتے ہیں. ذرا مؤنث کا مسلم چارٹ تو سنا دیں ساجدہ اسی بات پر. مسلمتن مسلماتن مسلمتن 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 مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی مسلماتن 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 مسلماتن. تیسرا والا دوبارہ بولے. مسلماتن 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 مسلماتن. غلطی آ گئی سمجھ میں؟ جی میں بھی کر دیتی ہوں کبھی کبھی، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو منصوب میں زبر اتنا یاد رہتا ہے کہ ہم یہ مسٹیک کر دیتے ہیں. لیکن ہم جتنا سیکھیں گے، جتنی غلطیاں کریں گے اتنا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اتنا اجر بھی ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر البناتی ہوگا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا چلیں، ابھی ٹائم ہے نا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ الولد الصالح، الصالح کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. الولد الصالح، ٹھیک ہے. اب یہ مرکب توصیفی ہے، ہم نے پورا اسے کہا کہ یہ پورا مبتدا ہے، اور ہم نے اس کی خبر بولی کہ وہ بیٹھا ہے. جالسن، کیا میننگ ہوگا اس کا پورا؟ ایک لڑکا بیٹھا ہے. نیک لڑکا بیٹھا ہے. اب پہلے میں کروا دیتی ہوں، پھر نیکسٹ آپ لوگوں سے پوچھوں گی. اب میں نے یہاں پر لگایا انا، ٹھیک ہے. جب میں نے یہاں انا لگایا تو انا کے لگانے سے کیا ہوا کہ جو ولد تھا اس کا پیش جو تھا وہ زبر میں چینج ہو گیا. ان الولد، ٹھیک ہے، ان الولد ہو گیا. اب یہاں پر غور کر لیں، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے اس میں جو صفت ہوتی ہے موصوف کی، وہ چاروں اعتبار سے سیم ہونا مسٹ ہے. یعنی یہ اس کا ہاتھ ہی پکڑ کے چلتی ہے، صفت جو ہوتی ہے یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی. اگر یہ کہے گا کہ میں مرفوع ہوں تو اسے مرفوع ہونا ہوگا، یہ کہے گا میں منصوب ہوں تو اسے منصوب ہونا ہوگا، یہ کہے گا میں مجرور ہوں تو اس کو بھی مجرور ہونا ہوگا. اب اگر آپ نے کہا ان الولد تو صالح کیا ہو جائے گا؟ صالحہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان الولد صالحہ ہو جائے گا. اور جالسن کیا ہو جائے گا؟ جالسن ہی رہے گا. جالسن ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو جب مرکب توصیفی کریں گے، ہم نے جب اس کو چینج کیا، ولدو سے ولدہ کیا، تو صالحو سے بھی اس کو چینج ہو کے صالحہ ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، ان الولد الصالحہ. سمجھ میں آئی یہ بات؟ نیکسٹ بات انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی، کیونکہ یہ اتنا جو ہم نے پڑھا یہ الحمدللہ. اب میں اس کو جیسے مرکب توصیفی میں بتایا ہے
پھر مرکب اضافی میں بتائیں گے، مرکب اشاری میں انشاءاللہ ہم ان کو کر کے دیکھیں گے انا کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم نے آج الحمدللہ کتنے تاکید والے ورڈز حرف پڑھے؟ 2 دو حروف تھے. کیا کیا تھے؟ لا لا اور انا. لام تاکید پڑھا اور انا پڑھا. لام تاکید جو ہوتا ہے وہ کیا چینجز لے کر آتا ہے؟ وہ چینجز نہیں لاتا، کوئی بھی چینجز نہیں لاتا. لام تاکید کہاں آتا ہے؟ شروع میں جو شروع میں آتا ہے. میننگ کیا دیتا ہے؟ بے شک، یقیناً، بلا شبہ. ہے نا، یقیناً، واقعی، بلا شبہ، بے شک. اوکے. اچھا، انا اور لام تاکید میں کوئی فرق ہے اس کے زور پیدا کرنے میں؟ نہیں. کوئی نہیں. اچھا، زیادہ کیا آیا ہے قرآن میں، انا یا لا؟ انا. اچھا، یہ بتائیں انا جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو کیا چینجز کرتا ہے؟ منسوخ کر دیتا ہے. منسوخ کر دیتا ہے. مبتدا کا اعراب بدل دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. مبتدا کا اعراب منسوب کر دیتا ہے. اچھا، اور ٹرمز کیا چینج ہو جاتے ہیں مبتدا خبر سے؟ مبتدا انا کا اسم اور خبر انا کی اسم خبر ہو جاتی ہے. انا کی ٹھیک ہے، خبر ہو جاتی انا کی اسم اور انا کا اسم انا کی خبر ہو جاتے ہیں، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ چینج ہو کے منسوب ہو جاتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کیا قرآن کو جس انداز میں ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے، اب جب ہم گرامر کو پڑھنے لگے ہیں تو کیا دونوں سیم تھے یا کچھ چینجز آئے ہیں؟ یہاں پہ چینجز آئے ہیں. الحمد اب ہمیں للہ، پتہ چل گیا کیسے. الحمد للہ، الحمد للہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کام کریں گے، انشاءاللہ ہم گروپ کو اوپن کریں گے. ٹھیک ہے، اور جو بھی کچھ آپ لوگوں کو فیل ہوا کہ قرآن کو اب ہم ایک نئے نظریے سے دیکھنے اور سمجھنے لگیں، اپنے وائس نوٹس، اپنے ویوز شیئر کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سعدیہ آپ گروپ کو اوپن کیجیے گا انشاءاللہ، اور ان کے ویوز ہم لیں گے. کیونکہ جب قرآن کی ان باریکیوں کو ہم پڑھتے ہیں نا، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے. مطلب میں تو اپنے ٹیچر کو پرسنل میسج کر کے ان سے کہتی تھی کہ آپا آپ نے جو پڑھایا ہے بس ایسا لگنے لگا ہے کہ قرآن اس طریقے سے کبھی نہیں کھلا ہمارے سامنے جو الحمدللہ اب کھل رہا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی، اس کو ریوائز کر کے پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ انا کے ساتھ جب لا آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ انا کے ساتھ جب لام تاکید آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈبل تاکید ہو جاتی. ڈبل تاکید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج الحمدللہ ہاں جی ڈبل زور ہو جاتا ہے، ڈبل تاکید ہو جاتی ہے. انا پہلے آتا ہے مبتدا سے، اور لام جو ہوتا ہے وہ خبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے سورہ عصر کو بھی دیکھا کہ کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے، اور اس کا ترجمہ بنا گرامر کے جب ہم کرتے ہیں تو وہ ایک الگ میننگ دیتا ہے، اور جب گرامر کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے ذہن میں، ہمارا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور ہم اس دنیا کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا میں خسارے میں تو نہیں ہوں، کیا میری زندگی ایسے ہی تو نہیں گزر رہی کہ صرف شوہر کی خدمت کر لی، بچوں کی خدمت کر لی اور زندگی گزر گئی. کیا میں دنیا میں صرف اسی لیے آئی ہوں؟ نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں شوہر کو چھوڑ دوں، بچوں کو چھوڑ دوں. نہیں، عبادت کے لیے فرشتے اللہ کے لیے کافی تھے. فرشتوں نے کہا تھا ہم آپ کی تسبیح کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں اتارا؟ ہم اللہ کی عبادت کریں. لیکن ہمارا شوہر کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے، پڑوسیوں سے ملنا بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کے لیے ان کی عیادت کے لیے جانا بھی عبادت ہے، ہمارا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرنا کہ وہ کس حال میں ہیں، پریشانی میں تو نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے. ایک دوسرے سے اچھے سے بات کر لینا، محبت سے دیکھ لینا، پیار سے دیکھ لینا، وہ بھی عبادت ہے. دو لوگوں میں صلح کروا دینا، وہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کو صرف نماز پڑھ لی میں نے، روزہ رکھ لیا میں حج کرائی، میں نے عمرہ کر لیا، صرف یہی عبادت نہیں ہے.
ہماری زندگی کا ہر ایک، ہم نے 1 گھنٹہ یہاں دیا، یہ ہماری عبادت ہے. ابھی ہم کچن میں جا کے گھر کا کام کر کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنائیں گے، وہ ہماری عبادت ہے. ہسبینڈ کو گرم گرم روٹی ڈال کر دیں گے، وہ عبادت ہے. شوہر کے ساتھ بیٹھ کے اچھی بات کریں گے، وہ عبادت ہے. بچے کو نصیحت دیں گے پیاری پیاری، وہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر ایک چیز پہ غور و فکر کرنا ہے. گرامر از ناٹ جسٹ اے سبجیکٹ، اس کو سبجیکٹ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہی حال ہوگا کہ 100-150 سے صرف 10 سے 15 اسٹوڈنٹس بچ جاتے ہیں. لیکن اگر میں یہ سوچ کے زندگی کو، یہ سوچ کے گرامر کو پڑھوں کہ یہ گرامر نہیں ہے بلکہ یہ اس کلام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو ہماری اصلاح کے لیے ہے. اوکے جی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے بہت سارا مجھے بھی، اپنی تمام بہنوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور قرآن کا علم حاصل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ.